अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है सूरह नास के ऊपर। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि 2 या 3 सेशंस में हम इसको कवर कर लें। मोस्ट प्रोबेबली एक सेशन में भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है बिकॉज अगर आप लोगों ने ओरिएंटेशन देखी है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द ओरिएंटेशन सो यू कैन इजीली नो कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा। कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मेट को लेके। जी, आप लोगों ने ओरिएंटेशन देखी भी है। क्या मैं फॉर्मेट दोबारा से फ्रेश करूं, रिवाइज करूं, या आप लोगों को पता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ओरिएंटेशन तो वो सुनी थी लेकिन थोड़ा सा टाइम हो गया। अगर आप थोड़ा सा क्विकली इसको वो कर दें तो मेरा ख्याल है रिफ्रेश हो जाएगा। जी, देखें बेसिकली ये इन सेशंस का मकसद जो है वो मैं क्लैरिटी आपको उस पर दे देती हूँ कि इन सेशंस का मकसद ये है कि हम आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है कि आपने बच्चों को कैसे सूराज कुरान की सूराज के ऊपर जो है वो ट्रेन करने की कोशिश करनी है। लाइक फॉर इंस्टेंस हमें नहीं समझ आ रहा होता एट टाइम्स कि हम बच्चों को कुरान की वर्सेस कैसे समझाएं, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे उनको नहीं समझ आता। और अगर उनको बताते भी हैं तो हम उनको या तो रटवा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, या फिर हम उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह से जो है ना हम बच्चों को याद करवा दें और ट्रांसलेशन बता दें, दैट्स इट। क्योंकि हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि तफसीर कैसे करनी है, या समझना कैसे है चीज़ों को, बच्चों को स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कैसे समझाना है, और उसको क्लैरिटी के साथ बच्चों को बताना कैसे है कि इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों करना है, क्या मकसद क्या है इसका, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके कॉन्टेक्स्ट के बिहाइंड पे क्या चीज़ जो है वो रखी है, हिकमत की, जो हमने खुद भी समझनी है और अपने बच्चों को भी समझानी है। साइड बाय साइड आई विल गाइड यू हाउ कैन यू स्टार्ट मेकिंग अ कुरान जर्नल। कुरान जर्नल आपने कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी आपको गाइडलाइंस दूंगी, ताकि आप ये इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में करना शुरू करें, ताकि बच्चे भी प्रॉपरली आपके साथ बैठकर चीज़ों को सीखना शुरू करें। आई होप आपको रिफ्रेश हो गया होगा आपका माइंड कि हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें इनिशियली आई विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट सूराज ऑफ जुज़ अम्मा। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? Initially, I will discuss about the short surahs of Juz Amma, and then Juz Amma के अलावा भी all over the Quran जो भी short surahs हैं उनको cover किया जाएगा, and then it depends on your participation and interest कि आप कितना आपकी तरफ से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर आप सीखने के लिए विलिंग हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, और उसमें फिर हम इंशाल्लाह अगर ये इसका अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों की तरफ से तो इंशाल्लाह लॉन्ग सूराज के ऊपर भी हम जाएंगे, ताकि हम लॉन्ग सूराज को भी खुद से समझ सकें पहले। अनलेस वी विल गेट दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, दैट मच क्लैरिटी, वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने बच्चे को कैसे समझाना है, कुरान के ऊपर कैसे रेज करना है। कुरान के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत सी क्या पूरी ज़िंदगी को कंप्लीटली अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसमें हमें बता दिया उसका ज़ाब्ता हयात कि हमने ज़िंदगी को गुजारना कैसे। ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज़ मेंशन ओवर देयर। सो हमने ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को वहाँ पे कैसे गाइड करना है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। ठीक है, इसमें मैं कुछ थोड़ी सी जो है वो चीज़ें स्टार्ट करूंगी। मेरा प्लान तो 1 घंटे के सेशन का था, बट यहाँ पे हमारे पास 4 लोग मौजूद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वर्स बाय वर्स चीज़ों को एक्सप्लेन करूं,
اور اگر ہم اوور آل بھی ایکسپلین کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا لانگر وے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کا ہیوج پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو کر سکیں اور اپلائی کرنے کی کمپیٹنسی ہمارے اندر پیدا ہو سکے، اور ہم اسٹوری ٹیلنگ کی فارم میں اپنے بچوں کو ایزیلی یہ سمجھا سکیں کہ ہم سورہ ناس پڑھتے کیوں ہیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس بھی دوں گی انشاءاللہ، اور اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا، خود سے بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ نے چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کیا سیکھ رہی ہیں اور کتنا آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر آپ نے ڈفرینٹ آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے، تو آئی ہوپ کہ آپ اس ٹاسک کو کر سکیں گے۔ وہ کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہوں گے، اٹ وڈ بی ان ٹرمز آف گیٹنگ دیٹ کائنڈ آف گرپ کہ بچے کو آپ کیسے سمجھا رہی ہیں، کیسے اس چیز کو الیبوریٹ کر رہی ہیں، اور اسٹوری ٹیلنگ میں آپ نے کس وچ ٹائپ آف اسٹوری یو کریٹڈ، میں آپ سے شیئر کروں گی جو ڈاکیومنٹ، اس کے اندر بھی اسٹوریز ہوں گی، بٹ آپ نے خود سے کریٹ کرنی ہے اسٹوری، اور بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور بچوں کا فیڈ بیک لینا ہے، کوشچنز بچوں سے کرنے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ کروانی ہے بچوں سے۔ اس طرح بچے کو یہ چیز اتنی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ بچہ کبھی بھولے گا نہیں کہ یہ سورہ ناس ہوتی کیوں ہے، پڑھتے کیوں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا تھا، کہ اس کا شان نزول کیا تھا، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اچھا، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ سے او پروفٹ، قل اعوذ برب الناس، سے او پروفٹ آئی سیک ریفیوج ان دا لارڈ آف ہیومن کائنڈ، یعنی کون اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گا؟ میں تھوڑا عربک وے میں بھی آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ورڈ بائی ورڈ ہم کیسے میننگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ قل مینس کہیے، کہہ دو، یا سے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ، اعوذ مینز آئی سیک ریفیوج، میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ اعوذ برب الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی انسانوں کا جو رب ہے اس کے ساتھ، یا اس کی، برب الناس اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس سے او پروفٹ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ترجمے کے بعد میں پھر شان نزول پہ آؤں گی انشاءاللہ۔ مالک الناس، مالک، مالک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود، ٹھیک ہے، لوگوں کے معبود کی، من، من مینس فرام، یعنی سے، اردو میں سے، شر الوسواس، شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کو ہی کہتے ہیں، شر سے، برائی، شر سے، الوسواس، وسوسے بس بس ڈالنے والا، ٹھیک ہے، الوسواسی، دا وسپرر، وسوسے ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا، اور الخناس، دا ون ہو withdraws a whisper، یعنی چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا۔ خناس کس کو کہتے ہیں؟ چھپ چھپ کر جو حملہ کرتا ہے، ہوتا وہ وسپرر ہی ہے بٹ وہ چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے۔ اس کا بیسکلی اردو میں کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے اور دبک جانے والے کی آفت سے۔ الذی، the one who، جو، یوسوسو، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور، فی مینس ان، the one who whispers in
فی مینس ان صدور. صدور صدر کی جمع ہے. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. ٹھیک ہے، ہم دل کو کہتے ہیں، دل کو قلب کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں سینہ، بریسٹ. اور صدور صدر کی جمع ہے، یعنی سینوں میں. کس کے؟ لوگوں کے. جو دلوں میں the one who whispers into the heart of humankind. the one who whispers، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من سے اور فرام، من الجنتی جنوں میں سے فرام جنس، فرام امنگ جن اینڈ ہیومن کائنڈ، ون ناس اور لوگ، پیپل، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن. اب ہم آ جاتے ہیں شان نزول. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں. فرسٹ آف آل بیسک جو ہماری انفارمیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مکی سورہ میں سے ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ مکی سورہ ہے اور 114 سورہ ہے. چیپٹر نمبر 114، 114واں چیپٹر ہے یہ قرآن کا. اور اس کے اندر 6 آیات ہیں. ایم آئی رائٹ؟ 6 آیات ہی ہیں. یس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پیئر کیا جاتا ہے سورہ فلق کے ساتھ. کس کو پتہ ہے؟ یس، اس کو اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سورۃ الفلق کے ساتھ. کیوں پڑھا جاتا ہے پتہ ہے؟ یہ مطلب اس کے لیے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے دیکھیں یا اس کا، نظر بد. لیٹ می ٹیل یو شان نزول. بیک گراؤنڈ آف دا ریولیشن کیا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی. واز افیکٹڈ بائی میجک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن الاسام نے میجک کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہی فیلٹ سیویئر فٹیگ، کنفیوژن اور فزیکل سمٹمز ان کی باڈی میں شو ہو رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو ان کی ہیلنگ کے لیے ریویل کیا. اور ریویل کرنے کے بعد مطلب اس کو ایک ہیلنگ پاور کہتے ہیں. تو اس کو ہم معوذتین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. دیز آر 2 سوراز آف ریفیوج، جس میں ہم اللہ سے شیطان کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیسکلی اٹس سیکنگ اللہ پروٹیکشن فرام انٹرنل انسین ایول. جو سورہ ناس ہے اس کو ہم انٹرنل ایول سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. جو ہماری انسائڈ، جو ہمارا باطن ہے، اس کا جو ایول ہے اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور سورہ فلق کو ہم ایکسٹرنلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے، باہر کی سائڈ سے جو ظاہر ہے، ظاہر کے شر سے پناہ مانگتے ہیں ہم سورہ فلق کو پڑھتے ہیں. تو بیسکلی یہ 2 سوراز جو ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سوراز آف ریفیوج. اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے ہم یہ 2 سوراز پڑھتے ہیں تاکہ ہم میجک سے یا کسی کے بھی شر سے محفوظ رہ سکیں، چاہے وہ حاسد ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، اور شان نزول کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید ابن الاسام نے جادو کر دیا تھا. اور جب یہ نازل ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیلی پریکٹس کرتے تھے، یعنی اس کو ڈیلی ریسائٹ کرتے تھے بیفور سلیپ اور پروٹیکشن کے لیے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے یہ چیز کنوے کرنی ہے کہ ہمارے بچے ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. فار دیٹ پرپز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آئی ول پرووائڈ یو سم اسٹوریز کائنڈ آف تھنگس. کلیئر قرآن سب کو معلوم ہوگا، کلیئر قرآن کے اندر اسٹوریز دی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جز اما کا جو بچوں کی ایک قرآن کے فرسٹ قرآن کے نام سے بک ہے، اس کے اندر بھی اسٹوریز دی ہوئی ہیں، پکٹوریل اسٹوریز ہیں. اس کے تھرو ہم بچوں کو کنوے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہم بچوں سے پکچر ڈسکرپشن کروا سکتے ہیں کہ ڈسکرائب دس پکچر. دیر آر ملٹیپل پکچرز وچ آر گیون ان فرسٹ قرآن اسٹوریز. سورہ ناس کی اسٹوری کے اندر انہوں نے پکچرز دی ہوئی ہیں ہر ورس کے سامنے، اور ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں جسٹ ڈسکرائب دس پکچر تھرو یور لینس، کہ آپ کیا سوچتے ہو اس پکچر کو دیکھ کے. یہ ایکٹیویٹی ہم بچے سے کروا سکتے ہیں.
اور اس کے بعد جب ہم بچوں کو سورہ ناس کنوے کریں گے تو ہم ان کو اسٹوری کی فارم میں کنوے کریں گے اور پھر ریلیٹ کروائیں گے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ہاؤ ٹو پریکٹس ان آر ڈیلی لائف. یہ دس از ویری کروشل پوائنٹ کہ ہم نے خود اس چیز کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ بیسکلی ہے کیا. ٹھیک ہے. فرسٹ ورس از قل اعوذ برب الناس سے آئی سیک ریفیوج ود اللہ سبحانہ تعالیٰ دا لارڈ آف مین کائنڈ. یہ ہم نے ابھی پڑھا. یعنی اللہ سبحانہ میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں انسانوں کے لارڈ، انسانوں کے رب کی کے ساتھ. ٹھیک ہے. رب الناس کا بیسکلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ نرچرر، سسٹینر آف آل پیپل. ٹھیک ہے. نرچرر جو نرچر کرنے کی کیپیبلٹی، کمپٹنسی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہیں ہمارے، جو ہمیں نرچر کرتے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، جو ہمیں سسٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ اس کو میں اردو میں بریک ڈاؤن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اردو میں بھی پرابلم نہ ہو. ویٹ اے منٹ. جسٹ اے سیکنڈ. جی. تو بیسکلی رب الناس سب انسانوں کا پرورش کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا. ٹھیک ہے. یہ اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں. نرچرر پرورش کرنے والا اور سسٹینر سنبھالنے والا. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے سمجھیں کہ ہماری ہر ہارٹ بیٹ کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول جو پرورش کرتا ہے، جو نرچر کرتا ہے، وہ جو سنبھالتا ہے، جو سسٹینر ہے ہمارا، وہ ہماری ہر ہارٹ بیٹ کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں، ہمیں آکسیجن کیسے مل رہی ہے. آپ دیکھیں ہم اس چیز کو بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں، بریک ڈاؤن کر کے، کہ رب کون ہوتا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سنبھالتا ہے. اب آپ دیکھیں، ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں کون سنبھالتا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں. کہنے کو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لے کر آتے ہیں، ہم اپنے مرض کی شفا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیا ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعائے حاجات پڑھتے ہیں؟ ہم شفا کے لیے اس شافی سے ہم شفا مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ظاہری ریسورسز ہیں ان کو تو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو ہمیں فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے، جو ہمیں امیجیٹ جو ہماری نیڈ ہے اس میں ہمیں یاد آنا چاہیے اس کی، ہم اس کو یاد کریں، ہم اس سے شفا مانگیں، ہم اس سے پناہ مانگیں، اس کے بجائے ہم ظاہری ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری، مے بی یو کین ہرڈ اباؤٹ اٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کسی درخت کے پاس جانے کو کہا کہ وہاں کا جو پتا ہے، لیف ہے، آپ اس کو کھائیں یا اس کا جو ہے پھل کھائیں. آئی ایم ناٹ کنفرم، بٹ جب وہ کھائیں گے تو آپ کو شفا نصیب ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہ کھایا اور ان کو شفا مل گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ٹائم دوبارہ بیمار ہوئے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہیں گئے پوچھنے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ اسی درخت کے پاس گئے اور اسی پتے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن جب انہوں نے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کو شفا نہیں ملی. اور جب نہیں ملی تو وہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے یو آسکڈ فار یور شفا، مجھ سے آپ نے شفا طلب کی، تو میں نے اس پتے کو آپ کے لیے شفا یاب بنا دیا. تو جب آپ نے وہ جا کر اس سے آپ فیسیلیٹیٹ ہوئے، یو ہیڈ اٹ، تو آٹومیٹیکلی آپ کو شفا مل گئی. مگر اس بار آپ میرے پاس نہیں آئے، بلکہ آپ کس کے پاس گئے؟ اس چیز کے پاس گئے جس نے آپ کو شفا دی تھی، اس ریسورس کے پاس گئے. تو اس لیے میں نے نہیں اس کے اندر شفا رکھی تھی، اس لیے آپ کو شفا نہیں ملی. تو ہمارا یہ عقیدہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا یہ توکل اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنے والے ہیں، ہماری پرورش کرنے والے ہیں.
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں شفا مل جائے؟ اس شافی سے شفا مانگے بغیر ہم ظاہری ریسورس پہ کیسے اکتفا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ میں کیسے بتاؤں گی؟ تھرو مائی رول ماڈلنگ۔ اگر میں اپنے زبان سے، اپنے رول ماڈل سے، اپنی کیریکٹر سے اپنے بچے کو یہ نہیں بتا رہی کہ میں اس کو سسٹینر سمجھتی ہوں، میں اس کو نرچرر سمجھتی ہوں، تو میں کبھی بھی اپنے بچے کو یہ بیٹھ کے لیکچر نہیں دے سکتی، کیونکہ میں لیکچر دوں گی اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ وہ چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنی پریکٹیکل لائف سے، آپ کے رول ماڈل سے، آپ کی کیریکٹر بلڈنگ سے، کہ میری ماما یہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرچرر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سسٹینر ہیں، بٹ میری ماما نرچرنگ کے لیے یا بیمار ہوتی ہیں یا ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ریسورسز استعمال کرنے کے لیے ان کے اوپر اکتفا کرتی ہیں، ان کے اوپر ریلائی کرتی ہیں۔ میں نے تو کبھی ان کے منہ سے سنا ہی نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہی ہوں یا شفا حاصل کرنے کے لیے پہلی پہل انہوں نے یہ کی ہو کہ پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئی ہوں، سجدے میں جا کر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے شفا مانگی ہو یا اپنی بیماری کے لیے شفا مانگی ہو، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شفا مانگنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سیدھا ڈاکٹر کے پاس، ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ شفا نہیں مانگتے۔ سسٹینر تو وہ ہے نا، میری ماما تو یہ کہتی ہیں، بٹ میں کیسے مان لوں؟ میں نے تو اپنی ماما کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، اس چیز کو اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ جب تک ہم ڈسکس نہیں کرتے نا، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ان نیمز کو بریک ڈاؤن کریں، اپنے بچوں کو ریفلیکٹ کر کے بتائیں کہ وہ نیمز ہم کیسے اپنی کیریکٹر کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے، وہ رحمانیت ہم اپنے کیریکٹر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تبھی تو ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی نا، اور ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہوگی۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس چیز کو بریک ڈاؤن کرنا، اس چیز کو ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کون ہوں، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کیسے کرنا ہے، وہ سرنڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ ناس کے اوپر میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو کھول کھول کے چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گی، تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کو اتنا شیلو ہو کے کیوں پڑھتے ہیں، ہم ان ڈیپتھ جا کر چیزوں کو سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو سوچنا شروع کریں۔ ٹرسٹ می، جب ہم سوچ سوچ کے ان ڈیپتھ ورڈ بائی ورڈ چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے نا، آپ کو لٹرلی قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو لٹرلی لگے گا کہ قرآن تو ہر جگہ پہ ریوائز ہو رہا ہے۔ آپ کو رب ملٹیپل جگہوں پہ ملے گا، آپ کو کل ملٹیپل جگہوں پہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا اہمیت اور کیا رحمانیت اور ربوبیت اور الہیت ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ سورہ ناس کے اندر، لیکن ہم جہاں جہاں قرآن پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گی یہ چیزیں ریوائز ہو رہی ہوں گی۔ قرآن کی سٹوریز، آپ ایک دفعہ سورہ بقرہ شروع کریں، آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شروع کریں، آپ کو لٹرلی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں۔ قرآن از ناٹ دیٹ کائنڈ آف ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹی، کہ وہ مشکل نہیں پیش آ رہی مجھے، کیونکہ میں تو ریویژن کر رہی ہوں، اگلی آیات پہ جاتی ہوں، اگلی ورسز پہ جاتی ہوں، اگلی سوراس پہ جاتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی قوموں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جن قوموں کو سورہ بقرہ میں ڈسکس کیا تھا۔ سورہ نوح میں، سورہ یونس میں چلی جاؤں تو اس میں سیم قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اور نعمتوں کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز اگر میں شروع دن سے ڈے 1 سے میں لے کر چلوں گی تو مجھے قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت شروع ہو جائے گی سمجھ آنا، مجھے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا میں نے اپنی زندگی میں اس کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ، کہ میں نے جس طریقے سے اس چیز کو بریک ڈاؤن کیا ہے آپ کو سمجھ آیا ہو کہ قل اعوذ برب الناس کا کیا مطلب ہے، اور میں نے اب اس کو زندگی میں کس طرح سے پلیس کرنا ہے، اپنی پلیس کر کے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ کیونکہ جو رب میرے دل کی دھڑکنوں پہ جس کا کنٹرول ہے، وہ چاہے تو میرے دل کی دھڑکن رک جائے۔ یہ آکسیجن جو مجھے فری میں وہ پرووائڈ کر رہا ہے تھرو ایئر، فریش ایئر کے تھرو، اس ایئر کے اندر کتنی زیادہ پولوشن ہے، اس ایئر کے اندر کتنی زیادہ ڈسٹ ہے، کتنی زیادہ گندگی ہے،
اس کے باوجود جب میں آکسیجن سانس بریدنگ کرتی ہوں، سانس لیتی ہوں، تو میں بیمار نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ایک میریکل ہے کہ میری ناک کے جو فنکشنز ہیں، میری ناک کو آپریشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں جب سانس لیتی ہوں تو وہ ساری چیزیں فلٹر آؤٹ کر کے وہ سانس کلیئر ہو کر میرے اندر پہنچتی ہے، وہ ڈسٹ، وہ پولوشن، وہ گندگی فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہے میری اس آپریشنز جو نوز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ فنکشنز جس طرح کرتی ہے، فنکشنل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ فلٹر آؤٹ ہو کے وہ آکسیجن میرے اندر جاتی ہے۔ ادروائز کتنی زیادہ ڈسٹ اور پولوشن ہے جو میری سانس کے ذریعے مجھے اندر جا کے ڈیمیج کر سکتی ہے، مجھے بیمار کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جو ڈائلسس پہ لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے آکسیجن خریدتے ہیں، ان کا کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو وہ جا کر لے رہے ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے، اس کا کتنا کمال ہے، الحمدللہ۔ نماز بریک ہم لے نہیں سکے، میں ٹائم آگے پیچھے کروں گی اس کو انشاءاللہ۔ آئی فورگاٹ کہ اس ٹائم مغرب ہو جاتی ہے، تو یہ ہے کہ ہم اس کو سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے۔ یہ ابھی 10 منٹس کے بعد ہمارا جو ہے نا بریک ہوگا، نماز پڑھ کے پھر میں نیکسٹ سیشن دوبارہ کروں گی، اس کا میں آپ سے لنک شیئر کر دوں گی، یو ہیو ٹو جوائن انشاءاللہ۔ تو اس چیز کو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم رب لفظ کو بریک ڈاؤن کریں گے نا تو ہمیں کتنی ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ والدین کی تربیت ہو، چاہے ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، ڈپریشن میں ہوں، انزائٹی میں ہوں، فرسٹریشن میں ہوں، کوئی پریشانی ہو، گھر کا کوئی معاملہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا جائے، زندگی میں اتنی تکلیفیں آ گئی ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، اس رب کو پکاریں، پہلے اس رب کے پاس جائیں، اس کے بعد دوسرے ریسورسز کے اوپر سوچنے کی اور جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا، اس پہ اکتفا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی شافی ہے، وہی میرا مسئلہ حل کرنے والا ہے اور بس میں دعا مانگ کے اپنا مسئلہ حل کروا لوں۔ نہیں، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہلے جانا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے ریسورسز دیکھنے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے آس پاس کون سے ریسورسز رکھے ہیں جن کے تھرو آپ چیزوں کو اپنے پرابلمس کو ریزالو کرنے کی کمپٹنسی حاصل کر سکتی ہیں، آپ اس چیز پہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ چیز جو ہے جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کن چیزوں کے اوپر بات کر کے اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مالک الناس۔ ایک سیکنڈ۔ مالک الناس میں نے آپ کو بتایا کہ مالک کس کو کہتے ہیں، مالک ماسٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ۔ یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے، اس کے لیے کسی ویٹو کی، کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا مالک ہے، یعنی یہ ہمارا ماسٹر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، یعنی وہ مالک جو ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس اوور آل پاور ہوتی ہے، اس کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی مخالف رائے رکھنے والا نہیں ہوتا، ہر چیز کی طاقت، وہ قدرت ہر چیز پہ رکھتا ہے، چاہے وہ آسمان زمین کی کنٹرول ہو، چاہے وہ سورج اور چاند کا نکلنا اور ڈوبنا ہو، چاہے وہ ستاروں کا بادلوں کے اوپر ہینگ ہونا ہو، لٹکنا ہو، چاہے وہ رات اور دن کا آنا اور جانا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے میری بیماری، میری صحت، میرا مال، میری دولت، میرا رزق، ہر چیز کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول، وہ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے، ماسٹر آف ہیومن کائنڈ، ماسٹر انسانوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی مقابلے کے حکومت کرتا ہے، بغیر کسی مقابلے کے حکومت کرتا ہے۔ ہم اس کو ریلیٹ کر کے، بریک ڈاؤن کر کے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ڈیلی لائف میں ہم کیا سیکھتے ہیں، ڈیلی لائف میں اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مالک کون ہوتا ہے،
مالک وہ بادشاہ ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ وہ انسان یا وہ اللہ جو بغیر کسی مقابلے کے حکومت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم سب اپنے اپنے گھر کے مالک ہیں. ہمارے گھر میں کس کے پاس ویٹو پاور ہے؟ ہمارے گھر میں کس کے پاس کنٹرول ہے؟ کنٹرول وہ مالک ہے. میرے گھر کا مالک کون ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں میرے گھر کا مالک میرا شوہر ہے، یا میرے گھر کا مالک میرے ماں باپ ہیں، یا میرے گھر کی مالک میں خود ہوں. ایسی مالک جو اپنے گھر میں خود اپنی مرضی کا نظام قائم کرتی ہوں، خود اپنی مرضی کی گورنمنٹ قائم کرتی ہوں، اور کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ میرے بچے ہوں یا میرا شوہر ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ چیز جو ہے ہم نے بچوں کو ریلیٹ کر کے بتانی ہے کہ مالک کون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کائنات کے، پوری دنیا کے 7 عالمین کے مالک ہیں. جتنی جو چیز پوری یونیورس کے اندر جو جو چیزیں ہیں، ہر چیز کے اوپر کل قدرت، کل ملوکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. دنیا میں چاہے کیڑے کو رزق دینا ہو، چاہے پتے کو ہلنا ہو، چاہے درخت کے پتے کو گرنا ہو، چاہے پھول کو نکلنا ہو، پودے کو اگنا ہو، پودے کو فیڈ ہونا ہو، مرنا ہو، زندہ ہو رہنا ہو، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے. ہر چیز پہ وہ قدرت رکھنے والا ہے. تو اب ہم نے بریک ڈاؤن کر کے کیسے بچوں کو الیبوریٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیو دا کلیرٹی ٹو یور چائلڈ ٹو انڈرسٹینڈ سچ کائنڈ آف ورڈس. کہ آپ اپنے بچے کو کہیں گے کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، دس از یور ٹیریٹری، یہاں کے مالک آپ ہو، یہ آپ کا روم ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی چیزوں کو آرگنائز رکھنا ہے، یہاں پہ آپ کا اپنا خود کا کنٹرول ہے. میں بھی آپ کے کمرے میں آؤں گی تو آپ اپنے کمرے کا کنٹرول خود رکھتے ہو. یہاں سے چیز اٹھا کے وہاں رکھنی ہے، اپنی کمرے کی صفائی رکھنی ہے، اپنے کمرے کو سیٹ کر کے رکھنا ہے، کسی کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ میس کرے آپ کے کمرے میں آ کر. یہ آپ کی ملوکیت ہے، آپ کے کمرے کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے. دس از کالڈ دا مالک. تاکہ آپ کا بچہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری یونیورس ٹیریٹری ہے، ہم سب اس کی ٹیریٹری ہیں، اور ہم سب سانس بھی نہ لے سکیں اگر وہ نہ چاہے تو، اگلا سانس ہمیں نہ آئے. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو کلیرٹی دینا. جیسے جب دنیاوی حکمران ناکام ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی کی حقیقی بادشاہت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. آپ دیکھیں اگر میں اپنے گھر کا نظام چلانے میں ناکام رہوں گی، اور وہ رہوں گی، اگر میں اس بات کو اپنے بچوں کو نہیں بتاؤں گی کہ جیسے آپ اس کمرے کی ٹیریٹری کے مالک ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ٹیریٹری کے مالک ہیں. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا جسم، ہماری روح، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو یہ بچے کو بتانا، خود کو بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ میں اگر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری ٹیریٹری ہے تو یہ میری ٹیریٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ سونپی ہے. اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے نظام قائم کرنے کے لیے، کہ میں اپنی جو اس نے مجھے ملکیت دی ہے، جس کی میرے پاس بادشاہت ہے، اس بادشاہت کو میں اس کے دین کے، اس کے سسٹم کے اکارڈنگ چلانے کی کمپیٹنسی حاصل کر سکوں، اس کو اس طریقے سے اس نظام کو چلانے کی ہمت اور طاقت میرے اندر ہو، اور میں کوشش کر سکوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور سیرہ اور سنت کے تھرو بتائی ہے، بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، میں اس کی بادشاہت رکھتی ہوں تو میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی. یہ تو فرعون نے بھی سوچا تھا. ٹھیک ہے، فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں رب ہوں، میرے پاس رب کی ملکیت ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ میں اس چیز کو میں بریک ڈاؤن کروں گی بہت ڈیٹیل میں. یہ جو شیطان اور فرعونیت ہمارے اندر آ جاتی ہے نا، اس کو میں بریک ڈاؤن کروں گی انشاءاللہ. ابھی میں صرف ورس بائی ورس آپ کو بریک ڈاؤن کرنا سکھا رہی ہوں کہ آپ نے ایک ایک ورس کو اپنے بچوں کو کیسے کلیئرٹی کے ساتھ اپنی زندگیوں میں ریلیٹ کر کے بتانا ہے، تاکہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے کیا بتانا ہے بچے کو. إلهي ٹھیک ہے، الہ، الہ الناس، انسانوں کا، دا گاڈ آف ہیومن کائنڈ، انسانوں کا معبود. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو کہتے ہیں. ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. میرے خیال میں ہم اس کو ریپ اپ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز بریک. آفٹر 5 to 10 minutes میں آپ کو دوبارہ لنک شیئر کرتی ہوں، کائنڈلی ری جوائن کر لیں، یا مجھے انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ ہم آگے اس کو کنٹینیو نیکسٹ ویک کریں یا آج ہی کریں.
پلیز. جی ٹھیک ہے، نماز کے بعد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو ورڈز بائی ورڈز بریک ڈاؤن کر لیں. انشاءاللہ پھر سیشن کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.